अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान जंग का आज 52वां दिन है और तारीख़ है 20 अप्रैल 2026। पिछले 24 घंटे की जो ज़रूरी और अहम तरीन अपडेट है उसे इस वीडियो में जानेंगे। और सबसे बड़ी ख़बर यह है कि जंगबंदी की मुद्दत पूरी होने से पहले ही अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग शुरू हो चुकी है। एक दूसरे पर हमला जारी है, लेकिन ये लड़ाई और ये जंग अभी समंदर में हो रही है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के एक जहाज़ को रोक लिया तो ईरान ने भी ऐलान कर दिया है अमेरिका पर हमला करने का। अमेरिका के सामने ईरान नहीं झुकेगा। इधर एक और ख़बर सामने आई है जिसने ईरान की जासूसी की ताकत को उजागर किया है। अब तक यही माना जाता है कि जासूसी की दुनिया में, नेटवर्किंग की दुनिया में मोसाद का गलबा है, साइए का गलबा है। ये दुनिया के अहम तरीन लीडरों के रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस मर्तबा ईरान ने उल्टा कर दिया और ईरान ने भी जासूसी की दुनिया में एक नई मिसाल कायम की है। और ईरान ने अपने एक जासूस को, अपने एक एजेंट को अमेरिका के वाइट हाउस तक पहुंचा दिया था और अब उसकी सच्चाई सामने आई है और अमेरिका भी हैरान रह गया है कि ईरान कैसे इतना नज़दीक हम तक पहुंच गया था। उसके अलावा कुछ और ज़रूरी अपडेट है जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। आपसे गुजारिश है कि मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट का लिंक मौजूद है। और अब जो 24 घंटे की सबसे अहम तरीन न्यूज़ है वो ये कि अमेरिका ने ईरान के एक जहाज़ पर कब्ज़ा कर लिया है। ईरान का एक जहाज़ चीन से आ रहा था और ये ईरान का बहुत ही अहम तरीन शिप था, जहाज़ था। इस जहाज़ में क्या था अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि इस जहाज़ का नाम है तोस्का और तोस्का नाम का ये जहाज़ ईरानी कंपनी का है। ईरान का परचम उस जहाज़ पर लगा हुआ था। चीन से जहाज़ निकला था और उसके बाद इस जहाज़ को पहुंचना था ईरान में बंदर अब्बास जो पोर्ट है, जो ईरान की बंदरगाह है, वहाँ पर इस जहाज़ को लंगर अंदाज होना था। लेकिन गल्फ़ ऑफ ओमान में ही अमरीकी नेवी ने ईरान के इस जहाज़ को रोक लिया। पहले अमरीकी नेवी ने 6 घंटे तक इस जहाज़ को वार्निंग दी और कहा कि आप आगे नहीं जा सकते, लेकिन ईरान का जहाज़ आगे जाता रहा। ईरान के जहाज़ ने कहा हमें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को क्रॉस करते हुए बंदर अब्बास पर जाकर रुकना है, वो हमारी मरकज़ी जगह है, वहाँ पर हमारा जहाज़ लंगर अंदाज होगा। और 6 घंटे तक अमेरिका ने रोकने की कोशिश की, ये जहाज़ नहीं रुका। अपनी मामूली स्पीड से जहाज़ आगे बढ़ता रहा। उसके बाद अमेरिका ने इस जहाज़ को सीज़ करने का, इस पर कब्ज़ा करने का प्लान बनाया। अमेरिकी आर्मी ने यानी यूएस सेंट्रल कमांड ने बाज़ाब्ता अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो रिलीज़ किया है जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि अमेरिकी नेवी ने हेलीकॉप्टर के ज़रिए इस जहाज़ को घेरने की कोशिश की। उसके बाद रस्सी की मदद से अमेरिकी आर्मी इस जहाज़ पर उतरती है और उसके बाद इस जहाज़ को कब्ज़े में ले लिया जाता है। इसके इंजन को बंद कर दिया जाता है ताकि जहाज़ आगे न बढ़े। और अब पूरी तरह अमेरिकी नेवी ने ईरान के इस जहाज़ को अपने कब्ज़े में ले लिया है। सबसे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जहाज़ को अपने कब्ज़ा में लेने की खबर को आम किया। उसके बाद फिर यूएस सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी की ट्विटर हैंडल पर। फिर दुनिया भर में खबर आई कि ईरान के एक जहाज़ को अमेरिका ने अपने कब्ज़े में ले लिया है। और पिछले 52 दिनों की जंग हो या फिर सीज़ फायर का अयाम हो, जिसको हम कन्फ्लिक्ट और कशीदगी के अयाम कह सकते हैं, ये पहला वाक़या है जब अमेरिका ने ईरान के किसी शिप को, किसी जहाज़ को बाज़ाब्ता अपने कब्ज़े में ले लिया है, उसको सीज़ कर लिया है। इससे पहले ईरान के एक जहाज़ पर अमेरिका ने हमला किया था इंडियन ओशन में और ईरान का वो जहाज़ डूब गया था। उसमें मौजूद ज़्यादातर आर्मी हलाक हो गई थी। उसके अलावा अमेरिका ने ईरान के और भी कई जहाज़ों को, कई टैंकर्स को समंदर में डुबोने का या उस पर हमला करने का दावा किया। ईरान की नेवी को तबाह करने का दावा किया। ईरान ने भी अमेरिकी जहाज़ों पर हमला किया। कई टैंकर्स और शिप पर भी ईरान ने खलीज फ़ारस में हमला किया। लेकिन ये पहला वाक़या है इस पूरी जंग में कि किसी ने किसी के जहाज़ पर कब्ज़ा किया हो, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया हो। और अमेरिकी नेवी ने ईरान के इस शिप को अपने कंट्रोल में ले लिया है जिसका तोस्का नाम है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बहुत बड़ा जहाज़ था और अब जांच की जा रही है कि इस जहाज़ में क्या लाया जा रहा था, क्या चीन से ईरान को पहुंचाया जा रहा था। और अगर इस जहाज़ की जांच हो जाती है, कुछ हथियार या असलहा निकल जाता है, तो फिर तीसरी आलमी जंग होना यकीनी है,
کیونکہ جہاز چین سے آ رہا تھا، ایران اس کو جانا تھا، اور جیسے ہی اس جہاز کو روک لیا ہے، پکڑ لیا ہے امریکہ نے، چین نے اس کی سخت مذمت کی ہے، چین نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ امریکہ کا ہمارے یہاں سے جانے والے ایرانی جہاز کو روکنا اچھا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چین نے یہ بھی کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کا جو دور چل رہا ہے، اس بات چیت کو امریکہ کے اس رویے کی وجہ سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بات چیت آگے جاری رہے یا دوسرے دور کی بات چیت ہوگی، اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے۔ میڈیا میں رپورٹ بھی سامنے آئی ہے کہ یہ جو شپ تھا ایران کا بہت بڑا شپ تھا، جو عام شپ ہوتا ہے جس میں سامان کو ادھر سے ادھر بھیجا جاتا ہے، وہ اتنا بڑا شپ نہیں ہوتا۔ یہ جو شپ ہے اس کی جو لمبائی تھی 294 میٹر، یعنی تقریباً 965 فٹ لمبائی اس شپ کی تھی، اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ 32 میٹر چوڑائی ہے، اور ابراہم لنکن کے قریب اس شپ کی لمبائی اور چوڑائی ہے۔ ابراہم لنکن امریکہ کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے۔ اس ابراہم لنکن میں بہت ساری آرمی کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، کئی سارے کیبن وہاں بنے ہوئے ہیں، کئی فلور ہے۔ اس کے علاوہ ابراہم لنکن کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ ایک چلتا پھرتا ایئرپورٹ ہے، رن وے ہے۔ امریکہ کا جو جنگی طیارہ ہوتا ہے، جو فائٹر پلین ہوتا ہے، وہ سمندر میں اس چلتے ہوئے جہاز پر ٹیک آف کرتا ہے، لینڈ کرتا ہے۔ بہت سارے جہاز، فائٹر پلین آپ کو ابراہم لنکن پر نظر آتے ہوں گے، اور اسی وجہ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر مانا جاتا ہے ابراہم لنکن، اور اسی پر امریکہ کو غرور ہے، امریکہ کو ایک طرح سے اپنے اوپر اعتماد ہے کہ ہم دنیا میں جہاں چاہے وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ ابراہم لنکن کے قریب ہی، یعنی اتنا بڑا ہی ایران کے جہاز توسکا ہے جو چین سے آ رہا تھا، اور امریکہ نے اس کو سیز کر کے، اس کو اپنے قبضے میں لے کر کے اپنی بڑی کامیابی قرار دے دیا ہے۔ اور جیسے ہی امریکہ نے اس جہاز کو سیز کر لیا، ایران نے پاکستان جانے سے انکار کر دیا ہے۔ ایران کے فورن منسٹر اسماعیل بقائی نے باضابطہ پریس کانفرنس کر کے کہا کہ اب ایران بات چیت کا حصہ نہیں بنے گا۔ ادھر ایران کی جو مرکزی خاتم الانبیاء بٹالین ہے، اس کے اسپوک پرسن کا بیان سامنے آیا جس میں کہا گیا ہے کہ ایران اس جہاز کے سیز کرنے کو برداشت نہیں کرے گا، اور ایران بھی امریکی جہاز پر حملہ کرے گا۔ کچھ رپورٹ یہ سامنے آ رہی ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایرانی نیوی نے، ایرانی آرمی نے گلف آف عمان میں اور عربین سی میں امریکی جہازوں پر حملہ کیا ہے، امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ ایران اپنی سبمرین کے ذریعے لگاتار اب کوشش کر رہا ہے امریکی جہازوں پر حملہ کرنے کی، کیونکہ ایران نے بھی اپنی جنگی تیاری پوری کر رکھی ہے، اور ایران کے پاس 3-4 طرح کی سمندری لڑائی کی تیاری ہے۔ پہلا، ایران نے چھوٹا چھوٹا بوٹ بنا رکھا ہے جو ڈرون کی طرح ہے، کہ اس بوٹ میں کوئی کیپٹن نہیں ہوتا، کوئی ملا نہیں ہوتا، کوئی آرمی نہیں ہوتی، وہ بوٹ سیدھے جاتی ہے اور جہاز کے قریب وہ کشتی پھٹ جاتی ہے، دھماکہ ہوتا ہے، اور یہ بھی ڈرانے کا، خوفزدہ کرنے کا کام کرتا ہے۔ یقینی طور پر ایک کشتی کے کہیں پر پھٹ جانے سے کوئی بھی جہاز سمندر میں نہیں ڈوب سکتا، لیکن جہاز کا پورا عملہ ڈر کی وجہ سے خوفزدہ ہو جاتا ہے، جہاز کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ ایران کی جو دوسری تیاری ہے سمندری لڑائی میں وہ یہ کہ ایران نے سبمرین بنا رکھی ہے، اور وہ سبمرین پانی کے نیچے جاتی ہے۔ وہ ایک طرح سے میزائل ہوتی ہے، اور وہ میزائل پانی کے نیچے جاتی ہے، اوپر سے پتہ نہیں چل پاتا کہ نیچے کوئی میزائل جا رہا ہے، کوئی سبمرین جا رہی ہے، اور یہ سبمرین سیدھے شپ کے نیچے جاتی ہے، وہاں پر دھماکہ کر دیتی ہے، اور پورا علاقہ دھماکہ کی آواز سے گونج اٹھتا ہے، اور کئی موقع پر اس طرح کے دھماکے کی وجہ سے بڑے بڑے شپ کے ڈوبنے کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایران کی تیاری ہے۔ تیسری ایران کی تیاری یہ ہے کہ جہاں پر امریکہ نے اپنے جنگی جہازوں کو لنگر انداز کر رکھا ہے، جہاں سے امریکہ نے ناکہ بندی کر رکھی ہے، وہاں سے ایران کی سرحد کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے۔ ایران کا قشم آئلینڈ وہاں سے نزدیک ہے، ہرمز آئلینڈ نزدیک ہے۔ اس کے علاوہ جو بندر عباس جو ایران کا پورٹ ہے، جو ایران کی بندرگاہ ہے، وہاں بھی پہاڑی علاقہ ہے، لمبا چوڑا، اور وہاں نزدیک میں ایران نے میزائل سٹی بنا رکھا ہے۔ تو ان سب علاقوں سے ایران میزائل فائر کر سکتا ہے امریکی جہازوں پر،
امریکی ایئرکرافٹ کیریئر پر اور امریکہ کو وہاں سے پیچھے ہٹنے پر اس طرح بھی ایران مجبور کر سکتا ہے۔ ایران کی یہاں پر جو چوتھی طاقت ہے وہ ایران کی نیوی ہے، ایران کے بحری جہاز ہیں، لیکن بحری جہاز کا ڈائریکٹ جانا اور امریکی جنگی جہازوں کے ساتھ جنگ لڑنا ذرا مشکل ہوگا۔ پچھلے دنوں ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا بیان بھی سامنے آیا کہ ہماری جو نیوی ہے، ہماری جو بحریہ ہے، وہ امریکہ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اب مرکزی خاتم الانبیاء نے باضابطہ اعلان کر دیا ہے امریکہ کے ساتھ جنگ لڑنے کا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو بات چیت کی تیاری جاری تھی، ادھر امریکہ کا ڈیلیگیشن پہنچنے والا ہے، وہاں ایران کے پہنچنے کی امید نہیں جتائی جا رہی ہے، اور اب ایران نے واضح شرط رکھ دی ہے کہ اب امریکہ کو مکمل طور پر اس ناکہ بندی کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک امریکہ نے ناکہ بندی کر رکھی تھی اس وقت ایران نے یہ ہری جھنڈی ضرور دے دی تھی کہ کم از کم ڈائیلاگ کا حصہ بنے گا ایران، لیکن اب جب امریکہ نے ایران کے جہاز کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے تو ایران کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ امریکہ غلطی مانے اور اس جہاز کو ریلیز کرے، چیک کے بغیر کہ اس جہاز میں کیا ہے اس کو ہماری بندرگاہ تک آنے دے، کیونکہ یہ سیز فائر کا وائلیشن ہے۔ جب 8 اپریل کو معاہدہ ہوا تھا جنگ بندی کا 15 دنوں کے لیے، تو اس میں یہ معاہدہ شامل تھا کہ ابنائے ہرمز کو اوپن کر دیا جائے گا، دوسرا یہ کہ ایران کی طرف آنے والے کسی جہاز پر حملہ نہیں ہوگا، کسی شپ کو روکا نہیں جائے گا، لیکن امریکہ نے ناکہ بندی کر دی، تو امریکہ اب بات چیت کے لیے، ڈائیلاگ کے لیے سیریس نہیں ہے اور ایران آگے نہیں جھکنے والا ہے۔ اب تک یورینیم انریچمنٹ کو لے کر بحث ہو رہی تھی، لیکن اس پر ایران نے پہلے ہی رخ صاف کر دیا اور اب ایک نیا تنازع سامنے آ گیا ہے۔ پاکستان کو سب سے زیادہ مشکل وقت کا اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ عاصم منیر نے ایران کا دورہ کیا، شہباز شریف نے عرب دیشوں کا دورہ کیا، اور دونوں طرف کی جو شرطیں تھیں ایک دوسرے کو بھیج دی گئی تھی، صرف ایران کے ڈیلیگیشن کو آنا تھا، سائن کرنا تھا، اور پہلا اعلان یہی ہونا تھا کہ 21 اپریل کو رات کے 12 بجے تک جو 2 ہفتے کی سیز فائر کی ٹائم لائن پوری ہو رہی ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے، اور پھر آگے کی شرطوں پر مزید بات چیت ہونے کا امکان تھا۔ یہ اعلان ہونا تھا آج رات کو یا کل صبح کو۔ اب اس اعلان کا ہونا ممکن نظر نہیں آ رہا ہے اور پاکستان لگاتار کوششیں کر رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران کے سفیر سے ملاقات کی ہے، اسی طرح انہوں نے امریکی سفیر سے بھی ملاقات کی ہے، اور امید جتائی گئی ہے کہ شاید بات چیت دوبارہ شروع ہو جائے۔ دعاؤں کا دور پاکستان میں، دنیا بھر میں شروع ہو چکا ہے کہ خدا کرے بات چیت کا دوسرا دور بھی مثبت رہے، پوزیٹیو رہے۔ ادھر انڈیا میں اس بات پر اب لگاتار تنقید کی جا رہی ہے کہ پاکستان بات چیت کا دوسرا راؤنڈ کرانے کے لیے کیسے کامیاب ہو گیا۔ کانگریس کے لیڈر جے رام رمیش نے اپنا ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دوسرے راؤنڈ کی بات چیت ہونا پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی ہے اور انڈیا کے لیے جھٹکا ہے، اور انڈیا کو اب اپنی فورن پالیسی کو تبدیل کرنا ہوگا۔ انڈیا کو یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان لگاتار کیسے آگے بڑھ رہا ہے اور انڈیا اتنا پیچھے کیسے جا چکا۔ پہلے راؤنڈ کی بات چیت ہوئی پاکستان میں اور پہلے راؤنڈ کی بات چیت کامیاب نہیں ہو سکی، کوئی نتیجہ نکل کر سامنے نہیں آ سکا۔ اسی کے بعد انڈیا کو پوری طاقت جھونک دینی تھی اور کوششیں کرنی چاہیے تھی کہ پاکستان میں دوسرے راؤنڈ کی بات چیت نہ ہو، لیکن پاکستان میں دوسرے راؤنڈ کی بات چیت ہو رہی ہے۔ امریکی صدر خود پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی کامیابی ہے۔ عاصم منیر پہلگام حملے کے لیے ذمہ دار ہے اور اب امریکی صدر اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ پاکستان کو ڈاکٹر منموہن سنگھ کی حکومت نے 2008 کے 26/11 حملے کے بعد دنیا میں ایک دہشت گرد ملک کے طور پر پیش کر دیا تھا۔ پاکستان کی شناخت بن گئی تھی کہ وہاں دہشت گرد پائے جاتے ہیں، وہاں امن نہیں ہے، وہاں سلامتی نہیں ہے، دنیا کی کمپنیوں کو پاکستان میں انویسٹ نہیں کرنا چاہیے، وہاں کے لوگوں کو ویزا نہیں ملنا چاہیے۔ اس پاکستان میں امریکہ اور ایران کا ڈیلیگیشن پہنچ رہا ہے۔ پاکستان کو پیس کا علمبردار کے طور پر دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ہماری فورن پالیسی کی ناکامی ہے۔ منموہن سنگھ کی سرکار میں کانگریس نے پاکستان کو دنیا بھر میں بے نقاب کر دیا تھا اور دنیا کا کوئی بھی دیش پاکستان کو سیریس نہیں لے رہا تھا۔ اس لیے اب ہمیں اپنے فورن پالیسی کو دیکھنا ہوگا، اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ مودی سرکار کی خارجہ پالیسی کو سیدھے سیدھے جے رام رمیش نے ذمہ دار ٹھہرایا۔ دوسری طرف کل جب انڈیا کے 2 شپ پر 2 جہاز پر حملہ ہوا خلیج فارس میں اور یہ حملہ ایران کی طرف سے کیا گیا، وہ اور زیادہ
انڈیا میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے سرکار کی تنقید کی جا رہی ہے کہ آخر ایران کی نیوی نے ہمارے آئل ٹینکرز پر، ہمارے جہازوں پر کیسے حملہ کر دیا۔ اب ایک خبر لبنان سے آ رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ لبنان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ تھا اور ان کے مجسمہ کی توہین کی ہے اسرائیلی فوجی نے، ان کے اسٹیچو کو منہدم کر دیا، توڑ دیا اسرائیلی فوجی نے۔ لبنان ایک ایسا دیش ہے جہاں عیسائیوں کی بھی آبادی ہے اور مسلمانوں کی بھی آبادی ہے۔ عیسائیوں کی تقریباً 30 سے 33% آبادی ہے، باقی آبادی وہاں مسلمانوں کی ہے۔ مسلمانوں میں آدھی آبادی شیعہ کی ہے، آدھی سنی کی ہے، کچھ دوسری کمیونٹی بھی وہاں پائی جاتی ہے۔ اور لبنان کے جو کرسچن ہیں وہ عموماً اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اب اسرائیلی فوجی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمہ کو ہی گرا دیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمہ کی توہین کرنا، ان کے خلاف بدزبانی کرنا، ان کے اسٹیچو کو توڑنا صرف عیسائیوں کے لیے توہین کی بات نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی توہین کی بات ہے، کیونکہ مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں۔ تو دونوں کمیونٹی کو ٹھیس پہنچانے کا کام کیا ہے اسرائیلی فوجی نے، اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر لگاتار وائرل ہوئی، اور اب بنجامن نتنیاہو نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر کے کہا کہ مجھے بے حد افسوس ہے کہ اسرائیلی فوجی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمہ کو توڑا ہے، اور اس کی جانچ کی جائے گی، انکوائری کی جائے گی کہ اس نے کیسے کیا، کس کے کہنے پر کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ عیسائیوں نے اپنے آپ کو گروی رکھ دیا ہے اسرائیل کے ہاتھوں، اور اسرائیل کی طرف سے لگاتار عیسائیت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، عیسائی مذہب کی اہم شخصیات کی توہین کی جاتی ہے، اور یہ لوگ اسرائیل کے خلاف ایک لفظ نہیں بول پاتے ہیں، بلکہ کئی مرتبہ امریکہ کے جرنلسٹ اور انفلوئنسر کی طرف سے کہا جا چکا ہے کہ امریکہ اسرائیل کا غلام بن چکا ہے۔ شاید ایپسٹین فائل میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے اسرائیل نے مزید ٹرمپ کی گردن کو پکڑ رکھی ہے، اور ٹرمپ اسرائیل کے خلاف ایک لفظ نہیں بول پا رہا ہے، اور ٹرمپ کو وہی کرنا پڑتا ہے جو بنجامن نتنیاہو چاہتا ہے، کیونکہ ایپسٹین جیفری یہ موساد کا ایجنٹ تھا۔ یہ بات پوری دنیا میں ثابت ہو چکی ہے، اور اسی کی وجہ سے ٹرمپ کو ہر وہ کام کرنا پڑتا ہے جو بنجامن نتنیاہو چاہتا ہے۔ اور اب ایک اہم ترین نیوز جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا اس کو جان لیتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ جاسوسی کی دنیا میں، اسپائی ورلڈ میں امریکہ کو غلبہ حاصل ہے، اسرائیل کی تعریف کی جاتی ہے، لیکن یہاں بھی ایران نے برابری کی سطح پر امریکہ کو ٹکر دی ہے۔ امریکہ سے خبر سامنے آئی ہے جہاں ایرانی نژاد 40 سالہ شمیم نام کی ایک خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب اس خاتون کے بارے میں جو اپڈیٹ سامنے آئی ہے، جو تفصیل سامنے آئی ہے، اس نے دماغ کی جڑوں کو ہلا دیا ہے۔ اس خاتون کے بارے میں جو بنیادی طور پر کہا جاتا تھا یا جو امریکہ میں انفارمیشن تھی وہ یہ کہ اس خاتون کی جائیداد کو ایران نے سال 2020 میں ضبط کر لیا تھا، ایران نے اس کو ملک بدر کر دیا تھا، باہر نکال دیا تھا۔ اس کے بعد یہ لیڈی امریکہ پہنچ جاتی ہے۔ امریکہ جا کر اس نے بتایا کہ وہ ایران کی موجودہ حکومت کے خلاف ہے، پاسداران انقلاب کے خلاف وہ پروٹیسٹ کر رہی تھی، احتجاج کر رہی تھی، پاسداران انقلاب کی حکومت کو گرانے کی یہ پوری منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ اس وجہ سے اس کو گرفتار کیا گیا، پھر اس کی جائیداد کو ضبط کر لیا گیا اور اس کو ملک سے نکلنا پڑا ہے۔ اس نے ایران میں پورا نیٹ ورک بنا رکھا ہے۔ جب اس طرح کی ڈیٹیلز اس نے شیئر کی، باضابطہ دنیا بھر کی میڈیا میں رپورٹ بھی سامنے آئی کہ شمیم نام کی ایک ایرانی خاتون کی جائیداد کو ایران میں ضبط کر لیا گیا ہے۔ وہ ایران میں حکومت کے خلاف ایک گروپ کو تشکیل دے رہی تھی، پلاننگ کر رہی تھی کیسے سرکار کو گرانا ہے۔ چنانچہ امریکہ نے اس پوری خبر پر بھروسہ کیا اور شمیم نام کی خاتون کو امریکہ کا گرین کارڈ مل جاتا ہے، بزنس کرنے کا لائسنس مل جاتا ہے۔ اس کے بعد عمان کی ایک رجسٹرڈ کمپنی تھی، اس کے ساتھ مل کر یہ خاتون ہتھیاروں کی تجارت شروع کرتی ہے، اسلحہ بیچتی ہے، اور اسلحہ کی تجارت اس نے دنیا کے کئی دیشوں کے ساتھ کیا۔ اب جب امریکی فوج نے شمیم نام کی اس خاتون کو گرفتار کر لیا لاس اینجلس ایئرپورٹ سے، تو اس کے بارے میں تفصیل سامنے آئی ہے کہ سال 2022 سے سال 2025 کے درمیان اس کا پاسداران انقلاب سے اس کا رشتہ رہا ہے، ایران کی ایجنسیوں سے اس کے تعلقات رہے ہیں۔ لگاتار اس نے کئی مرتبہ عمان میں، دبئی میں اور دوسرے شہروں میں
ایران کے جاسوسوں کے ساتھ پاسداران انقلاب کے اہم ترین افراد کے ساتھ اس کی میٹنگ ہوئی، اس نے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ یہ ڈیٹیلز بھی سامنے آئی ہے کہ اس نے جو ہتھیار بیچا تھا، جو ڈرونز بھیجا تھا، جو بم اس نے سوڈان کو بھیجا تھا اور دنیا کے اور بھی کئی دیشوں کو اس نے جو اسلحہ بیچا تھا، تو اس میں کچھ اسلحے وہ تھے جو ایرانی ساختہ تھے، جس کو ایران نے بنایا تھا، اور یہ ایران کے اسلحے کو، ایران کے ہتھیاروں کو بھی دنیا میں بیچ رہی تھی اور اس کا پیسہ یہ ایران کو دے رہی تھی۔ یہ سب سے بڑی خبر ہے، کیونکہ کمپنی رجسٹرڈ تھی عمان کے نام پر اور امریکہ نے اس کو لائسنس دے دیا تھا ہتھیاروں کی تجارت کا۔ اسلحہ کا جو کاروبار ہوتا ہے، جو عام کا کاروبار ہوتا ہے، اس کا لائسنس عموماً ہر ایک شہری کو نہیں ملتا ہے۔ کوئی بھی حکومت ہو، خواہ بھارت کی سرکار ہو یا دنیا کی کوئی بھی سرکار ہو، بہت جانچ پڑتال کر کے کسی کو اسلحہ کی تجارت کی اجازت دیتی ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے، اس کا کاروبار کتنا بڑا ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے، اور اسلحہ کا کاروبار عموماً بڑی بڑی کمپنیوں کے ہاتھوں میں آتا ہے، جیسے اڈانی گروپ کے کمپنی ہے، وہ اسرائیل کے لیے ڈرونز بناتی ہے اور حیدرآباد میں بنتا ہے۔ آگے کسی ویڈیو میں تفصیل بتاؤں گا۔ تو اب عمان کی رجسٹرڈ کمپنی تھی، امریکہ میں اس کی کئی بڑی آفس تھی، اور یہ لیڈی اس کمپنی میں اہم رول نبھا رہی تھی، اور اس لیڈی نے یعنی شمیم نے جو ایرانی ڈرونز تھے، جو ایرانی بم تھے، ایران کے جو کچھ دوسرے ہتھیار تھے، اس کو اس نے بیچا۔ سوڈان میں جو آرمی لڑ رہی ہے اس کے ہاتھوں، اس کے علاوہ کچھ اور فوجوں کے ہاتھوں، کچھ اور دوسری جگہ بھی اس نے ایرانی بموں کو، ایرانی ہتھیار کو، ایرانی بندوق کو بھیجا، اور 2022 سے 2025 کے درمیان یہ سب ہوا۔ اب امریکی ایجنسی نے اس کی جانچ شروع کی کہ کیسے ایران نے اپنا ہتھیار دوسروں کو بھیجا، پابندیوں کے باوجود کیسے ایران کی معیشت آگے بڑھتی رہی، ترقی کرتی رہی۔ تو اس میں نام آیا اس خاتون کا۔ مزید تفتیش ہوئی تو پتہ چلا شمیم نام کی یہ جو لیڈی ہے، اس نے جو پوری خبر چھپوائی تھی کہ ایران نے اس کو ملک بدر کر دیا ہے، ایران نے اس کے ایسٹس کو فیس کر دیا ہے اور ایران نے اس کو اپنا دشمن قرار دیا ہے، یہ سب امریکہ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے تھا، CIA کو بیوقوف بنانے کے لیے تھا۔ دراصل یہ پاسداران انقلاب کا حصہ ہے، یہ ایران کی حکومت سے ملی ہوئی ہے، لیکن ایران کو اپنے ایک ایجنٹ کو، اپنے ایک جاسوس کو امریکہ بھیجنا تھا، امریکہ میں ہتھیاروں کا جو کاروبار ہوتا ہے وہاں پہنچانا تھا، اس کے پورے سسٹم کو جاننا تھا اور اپنے ہتھیار کو بھی دنیا کو بیچنا تھا۔ چنانچہ ایران نے، پاسداران انقلاب نے اس کو ایک ماڈرن لیڈی کے طور پر بنایا۔ آپ اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ماڈرن ہے، اس کے سر پر حجاب نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو ایران میں تو کہیں جگہ بھی نہیں ملتی ہے، لیکن ایران نے یہ سب منصوبہ بندی کے ساتھ کیا، اور اس کے بعد اس کی جو جائیداد ہے اس کو ضبط کیا گیا، اس کو باہر نکالا گیا، اس پر مقدمہ ہوا، اس کو ایک گروپ کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا جو تختہ پلٹنے کی سازش رچ رہا تھا، اور اس کے بعد امریکہ نے اس کو پناہ دی۔ پھر امریکہ نے اس کو تجارت کرنے کی اجازت دی اور دھیرے دھیرے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ اب امریکی پولیس نے اس کو گرفتار کر کے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ایران کی جاسوس ہے، اور اس کے پورے معاملے کی اب جانچ پڑتال ہوگی۔ مزید تفصیل آنا ابھی باقی ہے، اگلے دنوں میں مزید پتہ چلے گا کہ یہ کتنا زیادہ امریکی انفارمیشن ایران کو پہنچا رہی تھی، پاسداران انقلاب کس نے کتنی مدد کی ہے، کیونکہ ابھی یہ فرسٹ رپورٹ آئی ہے تو اس میں زیادہ تفصیل نہیں ہوتی ہے۔ پچھلے سال یعنی جون 2025 کی جنگ کے موقع پر ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی، اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ کیسے ایک فرانس کی یہودی لیڈی ایران میں سپریم لیڈر تک پہنچ جاتی ہے، تمام اہم ترین افسران تک پہنچ جاتی ہے، ایک جرنلسٹ بن کر وہ داخل ہوئی تھی، اور لگاتار میڈیا نے اس کا تذکرہ کیا کہ کیسے اس نے جاسوسی کی دنیا میں ایک اہم ترین مقام حاصل کر لیا، اور بعد میں ایک آرٹیکل لکھ کر اس نے بتایا تھا کہ وہ تو دراصل اسرائیل کی جاسوس تھی، موساد کے لیے کام کر رہی تھی۔ تو اس طرح کی رپورٹ زیادہ تر موساد اور CIA کے ایجنٹوں کے بارے میں آتی ہے، لیکن ایران نے اس کا الٹا کر دیا ہے۔ اس ویڈیو کو ملت ٹائمز پر جا کر آپ ایک بار ضرور دیکھ لیجئے گا، بہت اہم ترین انفارمیشن ہے۔ ایک اور رپورٹ سامنے آئی ہے، اور رپورٹ یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل کے 2 جاسوسوں کو موت کی سزا سنا دی ہے۔ ایک جاسوس کا نام ہے معصوم شاہی اور دوسرے کا نام ہے حامد ولید۔ ایسے تو روزانہ ایران میں 50-100 لوگ پکڑے جاتے ہیں جو حکومت کے خلاف ایکٹیویٹی میں ملوث ہوتے ہیں یا موساد کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن ان دونوں کے خلاف زیادہ گہرے ثبوت ملے، موساد کے لیے کام کرنے کے، موساد کے لیے انفارمیشن شیئر کرنے کے، اور بھی کئی طرح کے ثبوت ملے۔ چنانچہ ان دونوں کو پھانسی دی جائے گی ایران میں۔